तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग लेके आए एक नया वीडियो जो मिस्र का है, जहाँ पे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी। चलो वो हम आपको दिखाते हैं अभी। इस इहाता में तीन अहम चीजें हैं। वो दरख्त जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम ने रोशनी देखी थी, और उस दरख्त के अंदर से आवाज आई, मूसा मैं अल्लाह हूँ, इन्ननी अनल्लाह। 3,500 साल गुजर चुके हैं, वो दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह यूं ही हरा भरा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ खत यहाँ मौजूद है। शेख फरमा रहे हैं कि ये वो कुआं है जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी लिया था। अल्लाह के साथ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ के ऊपर क़याम किया था। ये बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ मौजूद मिस्र में, और ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं सेंट काथरीन का चर्च है। इसके अंदर मस्जिद भी है। इलाके के रहने वाले लोग थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए खत लिख दीजिए कि जिससे हमारी हिफाजत हो सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ का लिखा हुआ खत यहाँ मौजूद है, और एक वो दरख्त यहाँ मौजूद है जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बात की थी, और उस दरख्त से रोशनी आ रही थी जिसका जिक्र कुरान में है। और वो दरख्त भी 3500 सालों से ऐसे ही है, वो भी आपको दिखाएंगे। المقدسة التي رآها سيدنا موسى كنارا داخل الدير، وكذلك الكنيسة التي سميت باسم القديسة كاترين أيضا داخل الدير، وكذلك المسجد داخل الدير. فهيا لنلحق، لأنه الدير سوف يغلق بابه الساعة 11:10 بعد نصف ساعة، حتى نتجول داخله لنرى كل الأشياء. فبداخله مكتبة ترون فيها. ये जो आप इहाता देख रहे हैं, इस इहाता में तीन अहम चीजें हैं। नंबर एक, वो दरख्त जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम ने रोशनी देखी थी और अपनी अहलिया को लेके जा रहे थे, तो अपनी अहलिया से कहा था कि यहाँ ठहरो, मुझे आग दिखाई दे रही है, मैं वहां से आग लेकर के आता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो अल्लाह ने फरमाया कि फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। मूसा अपनी जूतियां उतार दो, आप एक मुक़द्दस वादी तुवा में आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, आवाज सुनाई दे रही है। कुछ और आगे बढ़े तो वो दरख्त जिस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर ही नूर था, रोशनी चमक रही थी, उस दरख्त के अंदर से आवाज आई, मूसा मैं अल्लाह हूँ, इन्ननी अनल्लाह। ऐ मूसा मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, आप मेरी इबादत करें और मेरे याद के लिए आप नमाज को कायम करें। वो दरख्त आप देखेंगे 3500 साल गुजर चुके हैं, 3,500 साल गुजर चुके हैं, वो दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह यूं ही हरा भरा है। नंबर दो, इसके अंदर एक मस्जिद है। वो 1000 साल पहले अल मुइज़ लिदीनिल्लाह जो ममलूक बादशाहों में से हुआ है, वो उस बादशाह ने इस मस्जिद को तामीर किया था। तो मुसलमानों के हवाले से ये मस्जिद यहाँ है, यहूदियों के हवाले से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो दरख्त है। और सेंट कातरीन जो इस्कंदरिया में रहा करती थी, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल किया था, उन पर ईमान लाई थी। तो वहाँ के रूमियों ने उन पर जुल्म ढाया, तो इस्कंदरिया से वो चल के यहाँ आई और यहीं उनका विसाल हुआ। उनकी याद में एक गिरजाघर बना दिया गया है, उन्हीं के नाम से सेंट कातरीन यहाँ मौजूद है। अब खास बात जो शेख अहमद ने बतलाई है वो ये है कि यहाँ के लोगों ने मदीने मुनव्वरा पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खत लिखवा लिया था, हमारी हिफाजत के लिए एक खत लिख दीजिए ताकि उस इलाके में हम महफूज रहें। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ खत यहाँ मौजूद है। आपको रास्ते में बताया गया था कि जिस जमाने में इजराइल और मिस्र की जंग हुई थी, उस जमाने में मिस्र की मुस्लिम फौज ने इसकी हिफाजत की थी। पूरी दुनिया पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, मगर मुसलमान इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नबी का दिया हुआ अहदनामा यहाँ मौजूद है, वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो तीनों बातें समझ में आ गई। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अलक़िहा या मूसा, ऐ मूसा इस लाठी को फेंक दो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर उस लाठी को फेंका था तो वो लाठी सांप बन गई थी। फिर अल्लाह ने फरमाया था कि वज़मुम यदका इला जनाहिक, ऐ मूसा आप अपना हाथ अपनी बगल में रखिए
اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جب اپنی بغل میں رکھا تو تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے وہ چمک دمک رہا تھا، اس حال میں آپ کا ہاتھ اندر سے نکلا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ دو نشانیاں ہیں، یہ عصا لے کر اور یہ روشن ہاتھ جو آپ کا بغل میں رکھنے کے بعد نکلتا ہے، ان دو نشانیوں کو لے کر کے آپ فرعون کے پاس جائیے، اس نے بڑی سرکشی برپا کر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دعا مانگی تھی اسی مقام پر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دیجیے اور میرے کام کو آسان کر دیجیے، میری زبان میں جو گرہ لگی ہے اسے بھی کھول دیجئے، اور میرا ایک مددگار میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو بنا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت ہارون اس وقت مصر میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں اکیلے تھے۔ جب یہاں سے پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے بھائی سے اس حال میں ملوایا کہ حضرت ہارون کو اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی۔ ان کے بھائی نے نبی کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا، پھر ان دونوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں فرعون کے پاس جاتے ہیں۔ پھر وہاں جو کچھ واقعہ پیش آیا وہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ تو یہ درخت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، انگریزی میں اس کو برننگ بش کہتے ہیں اور عربی میں یہ شجر ہے ہی۔ اس پر دو چوڑے مینار نظر آ رہے ہیں، وہ سامنے والا جو مینار ہے وہ اس مسجد کا ہے جو اب سے تقریباً 1000 سال پہلے بادشاہ المعز لدین اللہ، جو فاطمی بادشاہ ہوا کرتے تھے، فاطمیوں میں سے المعز لدین اللہ بادشاہ نے 1000 سال پہلے مسجد بنوائی تھی اور اس کا یہ مینار ہے۔ اور یہ جو آپ مینار دیکھ رہے ہیں اس کے مد مقابل یہ چرچ کا مینار ہے، سنت کاترین کا جو چرچ ہے آگے دیکھیں گے آپ، یہ اس کا مینار ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے آتے ہیں اور مدین آ جاتے ہیں، اور اس مقام کے اوپر جو دوسری تصویر ہے یہ مدین میں وہ کنواں ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے بکریوں کو پانی پلا رہی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اس بڑے سے پتھر کو ہٹایا اور موسیٰ علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی، ان کی بکریوں کو تازہ پانی پلوایا۔ یہ کنویں کا واقعہ ہے یہ۔ اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری تصویر دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، توجہ دیجئے گا، یہ بکریاں ہیں موسیٰ علیہ السلام چرا رہے ہیں، اور یہاں پر وہ برننگ بش آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ جو آگ سی ہے آگ، حالانکہ یہ درخت ہے۔ جو درخت آپ نے وہاں دیکھا ہے اس کی عکاسی یہاں پر کی گئی ہے۔ اس درخت کے اندر سے روشنی بہت زیادہ نمودار ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو کہہ کے آئے تھے کہ تم یہیں رہو، ہم آگ لے کر کے آتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام چپلیں اتار رہے ہیں، یہاں پر تصویر کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اللہ کی آواز آئی تھی فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چپلیں یہاں پہ اتاریں اور آگے بڑھے تو یہاں لینے آئے تھے آگ، اور اللہ نے کیا دے دی؟ نبوت۔ آگ لینے آئے تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ وہ واقعہ جو میں نے آپ کو وہاں سنایا ہے وہ درخت والا، وہ اس سے آپ سمجھیں۔ پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں فرعون کے مد مقابل، ٹھیک ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ پورا تصاویر کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد آپ ذرا کنواں دیکھیے، تھوڑا سا راستہ دیجیے مجھے۔ come from under the ground here which باللغة العربية يا حبيبي نعم۔ النبي موسى هنا أتى من البير بالماء۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی لیا تھا۔ یہ سمجھیں کہ دو کنویں الگ الگ ہیں، ایک وہ کنواں ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، وہ الگ ہے، وہ تو مدین میں ہے۔ یہ کنواں بھی ایسا ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی لیا تھا۔ آپ یہاں تشریف لائے تھے اسی درخت کے پاس، نبی بن گئے تو یہاں پر ایک کنواں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے اس کنویں سے پانی حاصل کیا تھا۔ اس کی نوعیت الگ ہے، اس کنویں کی نوعیت الگ ہے۔ 30 راتیں گزارنے کے لیے تنہائی میں اللہ نے مجھے یہاں بلایا ہے، اور پوری کی پوری قوم بنو اسرائیل اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کے حوالے کر دی کہ آپ ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان کی نگرانی کرتے رہیں، ان کو دین سمجھاتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے حوالے کر کے پوری قوم بنو اسرائیل ان کو چھوڑ کے آپ اس پہاڑ کے اوپر آ گئے۔ کتنی راتوں کا وعدہ تھا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔
موسیٰ علیہ السلام یہاں جب تشریف لائے اور 30 راتیں پوری ہونے والی ہی تھیں کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ اے موسیٰ 10 راتیں تمہیں اور مزید گزارنی ہیں۔ 30 راتوں کا وعدہ وہاں سے کر کے آئے، یہاں 10 راتوں کا اضافہ اللہ نے اور کر دیا۔ کسی شخص کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، تنہائی مطلوب تھی، تو کوئی شخص وہاں سے آ کر حضرت موسیٰ سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا آپ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ 10 راتوں کا اضافہ ہوا تو 31ویں دن حضرت موسیٰ کی تلاش جاری ہو گئی۔ بنو اسرائیل نے کہا کہ وہ کہاں چلے گئے، کہا کہ ان کا رب انہیں ملا نہیں، غائب ہو گیا ان کا رب، کیا کرنا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہیں پہنچے وقت پر وہاں، تو بنو اسرائیل 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ ہے سننے کی بات، پورے بنو اسرائیل جو 6 لاکھ انسان تھے وہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے یہ کہا کہ موسیٰ کو ان کا رب ملا نہیں، موسیٰ گمراہ ہو گئے، راستہ بھٹک گئے۔ انہی میں ایک سامری جادوگر تھا، سامری اس نے تمام بنو اسرائیل سے کہا کہ تمہارے پاس جتنا سونا چاندی ہے سب لاؤ۔ سونا چاندی جمع کر کے اس نے ایک بچھڑا بنایا اور اس کو ایسے مقام پر رکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ میں اس میں سے ایئر پاس ہو رہی تھی، تو جسد لہو خوار، اس کے اندر سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کہ کوئی بچھڑا بول رہا ہو۔ تو اس طبقے نے کہا کہ یہی ہمارا معبود ہے، موسیٰ جس معبود کی تلاش میں گئے ہیں وہ تو ان کو ملا نہیں، یہی ہمارا معبود ہے اور ہم اسی کی پوجا کرنی شروع کر دیں گے۔ بنو اسرائیل کے 3 طبقوں میں سے ایک طبقے نے اس بچھڑے کو اپنا معبود مان کر اس کی پوجا شروع کر دی، یہ کافر ہو گیا طبقہ۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے یہ کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھٹکے نہیں ہیں، اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، وہ ضرور ہمارے پاس واپس آئیں گے اور ہدایت لے کے واپس آئیں گے۔ اور جو تیسرا طبقہ تھا اس نے کہا کہ نہ ہم ادھر کی مانیں گے نہ ادھر کی مانیں گے، مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، جو ہوگا وقت بتائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نہیں آئیں گے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ 3 طبقے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب 40 راتیں یہاں مکمل کر لیں تو اللہ رب العزت نے پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی تورات ان کو عطا کی۔ اگر آپ پوری تورات پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں پوری تورات موجود ہے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 3 سے مضمون شروع ہوتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہاں سے لے کر اور اگلے رکوع تک اللہ رب العزت نے تورات کا سارا مضمون قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں لے کر کے آئے اور قوم بنو اسرائیل کو دیکھا کہ اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بچھڑے کو پوج رہے ہیں، کوئی اور طبقے میں تقسیم ہو گیا۔ ایک طبقہ ایسا تھا جو آپ کے دین پر قائم تھا، جو آپ کو ماننے والا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، وہ تختیاں آپ نے ایک سائیڈ میں رکھیں اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی مارے غصے کے کہ میری عدم موجودگی میں یہ سب کچھ کیا کرا ڈالا۔ تو حضرت ہارون نے کہا کہ یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اگر ان کو میں زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا تو میرے بھائی یہ مجھے مار ڈالتے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ آیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود مانا ہے وہ سب خود کو قتل کر لیں۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مار ڈالو اپنے آپ کو، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے، اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کے اوپر قیام کیا تھا۔ یہ بہت چھوٹا سا قبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اچھا خاصا بڑا کمرہ ہے۔ یہ کمرہ بعد میں بنا دیا یہودیوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کھلے آسمان کے نیچے پہاڑ کے اوپر 40 راتیں گزاری تھیں، لیکن آپ کی یاد میں وہاں ایک کمرہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر 40 راتیں گزاری تھیں۔ آپ ذرا اس پہاڑ کا رنگ تصویر میں دیکھا آپ نے، یہ وہی کوہ طور پہاڑ تھا جس پہاڑ پہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، 30 دن کے لیے گئے تھے اور ان کو وہاں 40 دن لگ گئے تھے۔ اور اس کے بعد میں 40 دن میں جو ان کی قوم تھی، 6 لاکھ لوگ تھے، وہ اس میں کچھ لوگ انہوں نے اپنا ایمان بدل لیا تھا، اور اس میں ایک جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے کچھ لوگ اکٹھا کیا اور سونے چاندی اکٹھا کی، اس نے ایک بت بنایا تھا، ایک بچڑا بنایا تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور کچھ لوگ اس کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اس کے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام جو بھی
वहाँ उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन के लिए उस पहाड़ पर गए थे, और उसके बाद में उनको वहाँ 40 दिन लग गए थे। उन 10 दिनों में उनकी जो कौम थी, कुछ आदमी थे, लाखों आदमी, वो उन्होंने अपना ईमान बदल लिया था। और मैं आपको ले चलता हूँ उसी बछड़े पर जो उस वक्त के जादूगर सामरी ने बनाया था। चलिए मेरे साथ कंटिन्यू मिस्र के सफ़र पर। थैंक यू सो मच भाईजान, जो आपकी वीडियो से हम लोग को इतना सारा कुछ पता चला भाई, दिल से थैंक यू। तो भाई हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे हम आपको लाते रहेंगे। तो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।